बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 20 अप्रैल बरोज़ जुमेरात हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज अहम समाअत हुई है। इंतखाबात का एक साथ करवाने का जो मामला है उस पर समाअत हुई है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बुरी तरह फंसा लिया है पीडीएम को। वो पीडीएम जो कल तक बाइकआउट करती थी उस बेंच का, वो पीडीएम जो कल तक उस बेंच के फैसलों को मुस्तरद करती थी, करारदादें मंजूर करवाती थी, आज नाक भी रगड़वाया है, नाक से लकीरें भी निकलवा रहे हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। और अपने 14 मई के फैसले पर भी वो डट के खड़े हैं और उन्होंने वाज़ेह कर दिया कि 14 मई का फैसला सुप्रीम कोर्ट का है, उससे हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। अहम तफसीलात हैं। और फिर शाह महमूद कुरैशी ने जो बड़े मुदल्लल दलाइल दी हैं, मैं समझता हूँ कि तो तमाम रहनुमा थे उनसे बेहतर दलाइल दिए हैं ऑनरेबल जो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की अदालत में शाह महमूद कुरैशी ने, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। जैसे अदालत में समाअत शुरू हुई तो 3 रुकनी बेंच था जो समाअत कर रहा था, और समाअत के आगाज़ पर चीफ जस्टिस ने दुआ की और दुआ में उन्होंने कहा कि मौला करीम लंबी हिकमत दे ताकि सही फैसले हम कर सकें, हमें नेक लोगों में शामिल कर और हमारे जाने के बाद अच्छे अल्फाज में हमें याद रखा जाए। चीफ जस्टिस का कहना था कि सिराजुल हक को खराज तहसीन पेश करता हूँ। सिराजुल हक भी मौजूद थे क्योंकि वो एक ख़ास तरह से, मैंने आपको बताया था, उनका एक मीडिया के अलावा और कुछ नहीं होता, ना उनके मुज़ाकरात की कोई हैसियत होती है, ना उनकी कोई बात मानता है। लेकिन चूँकि इस वक्त पीडीएम चाहती है कि किसी तरीके से मामला अक्टूबर तक चला जाए, तो वो मुज़ाकरात में ही टाइम निकालना चाहते थे। लेकिन उमर अता बंदयाल साहब कच्चा काम करने वाले नहीं हैं, वो पीडीएम को जानते हैं, उनको पता है कि पीडीएम क्या करेगी। अब मामला ये है, एक बात मैं आपको बता दूं कि इमरान खान का जो बयानिया था या मानना था वो ये था कि ये लोग, अगर इनके ऊपर हमने टफ टाइम हमने ना दिया, हमने इनको खुला छोड़ दिया, हमने अपनी असम्बलियां तहलील ना की, तो ये अक्टूबर में भी इलेक्शन नहीं करवाएंगे। आज जो बात हो रही है इलेक्शन की कि चलें जी हम अक्टूबर से पीछे हट जाते हैं, आप मई से आगे चले जाएं और किसी एक तारीख पर तमाम इलेक्शन हो जाएं, ये इमरान खान की 1 साल की मेहनतों की वजह से है। नहीं तो रजीम चेंज वालों ने जो लंदन प्लान बने थे वो ये था कि अक्टूबर के बाद भी 2 साल की एक्सटेंशन मिलनी थी तमाम लोगों को और तमाम हुकूमतों को और पीडीएम को और इन सारे लोगों को। जब निगरान हुकूमत बन गई तो निगरान हुकूमत को इन्होंने कहा कि 2 साल के लिए आप बने हैं, आपको 3 माह के लिए नहीं बने। वो तो अपने नाम के साथ निगरान वजीर आला लिखवाते ही नहीं है। ये इमरान खान की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की, सियासी कारकुनान और अवाम की 1 साल की कुर्बानियां हैं कि ये अब इस बात पर आ गए हैं कि हम इलेक्शन की तरफ जाते हैं। ये इलेक्शन की तरफ नहीं जा रहे थे। एक बात आप याद रखिएगा, अगर किसी को ये लगता है कि अगर इलेक्शन जुलाई में ही होने थे तो इमरान खान को क्या पड़ी थी कि वो असम्बलियां तहलील करवा के अपने आप को 3-4 माह के लिए अपने ऊपर इतने तशद्दुद और मजालिम करवाते। इमरान खान को पता था कि अल्टीमेटली हमें अपने हकूक लेने के लिए ये सारा कुछ बर्दाश्त करना पड़ेगा, वो भले आज कर लें, भले वो हम 2 साल के बाद कर लें, क्योंकि इन्होंने फिर जो काम करना था वो इलेक्शन नहीं था, बल्कि इन्होंने इंटरम सेटअप आगे लेकर जाना था और जो कौमी हुकूमत की बातें हो रही थी। तो आप ये याद रखिएगा कि अगर जुलाई में भी इलेक्शन होते हैं, फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट्स, अभी तो कुछ नहीं हुआ ना, सुप्रीम कोर्ट 14 मई के फैसले पर डटी हुई है, लेकिन अगर जुलाई में भी होते हैं तो ये याद रखिएगा कि ये इमरान खान की और अवाम पाकिस्तान और सियासी कारकुनान की 1 साल की कुर्बानियों का नतीजा है कि असम्बली मियाद से पहले पहले इलेक्शन हो जाए। नहीं तो ये 2-3 साल के लिए कौमी हुकूमत की तरफ मामला बढ़ रहा था। अगर इमरान खान इस निज़ाम में रहते और असम्बली में बैठे रहते तो ये कभी इलेक्शन नहीं होने थे, आप ये याद रखिएगा। चीफ जस्टिस ने कहा कि सिराजुल हक को खराज तहसीन पेश करता हूँ, आपने नेक काम शुरू किया, अल्लाह इसमें बरकत डाले, अदालत इस नेक काम में अपना हिस्सा डालेगी। शाह महमूद कुरैशी अदालत में पेश हुए, जिस पर चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि आप अदालत की तजवीज़ की हमायत करते हैं, आप रोस्ट्रम पर आ जाएं। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि अदालत के हर लफ्ज़ का हम एहतराम करते हैं, मुल्क ने आइन के मुताबिक ही आगे बढ़ना है, हमेशा रास्ता निकालने और आइन के मुताबिक हमने चलने की कोशिश की है। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि कौम ने आपका फैसला कबूल किया है, देखते हैं कि हुकूमत क्या नुक्ता नजर है, हमारी जमात आइन के तहफ़्फ़ुज़ पर आपके साथ खड़ी है। दरखास्त गुजार के वकील शाह खावर एडवोकेट ने कहा कि बेशतर सियासी जमातों की क़यादत अदालत में मौजूद है, मुनासिब होगा अदालत तमाम कायदीन को सुन ले, जमहूरियत की मजबूती के लिए ज़रूरी है कि इलेक्शन एक ही दिन हों। चीफ जस्टिस ने कहा सियासी कायदीन तशरीफ़ लाए, उनका मशकूर हूँ, सफ़े अव्वल की क़यादत का अदालत आना एजाज़ है, कौम में इस्तराब है, क़यादत मसला हल करे तो सुकून हो जाएगा, अदालत हुक्म दे तो पेचीदगियाँ बनती हैं, सियासी कायदीन अफ़ाम व तफ़हीम से मसला हल करें तो बरकत होगी। चीफ जस्टिस ने कहा कि वज़ारत दिफा की भी यही इस्तदा है कि इलेक्शन एक दिन में हों
اور درخواست گزار بھی یہی کہہ رہا ہے کہ الیکشن ایک ساتھ ہوں۔ اٹارنی جنرل نے یہ نقطہ اٹھایا لیکن سیاست کی نظر ہو گیا۔ اب آپ دیکھیں وہ لوگ جو کہتے تھے کہ سپریم کورٹ کو اس معاملے میں نہیں پڑھنا چاہیے اور 6 لوگوں نے اختلافی نوٹ لکھ ڈالے تھے، آج ان کی پی ڈی ایم چیف جسٹس کے پاؤں پڑی ہوئی ہے، تو ان کا موقف کہاں گیا؟ انہوں نے جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے جو کنڈکٹ ہے، جو پروفیشنلزم ہے، جو ذمہ داری ہے، جو ایک آئینی عہدہ ہے، جو اس کا خیال نہیں رکھا۔ آج ان کو کیا ملا جب وہی پی ڈی ایم، جس پی ڈی ایم کے لیے خط لکھے گئے، جس کے لیے فیصلے ہے، سارا کچھ ہوا، الٹیمیٹ وہ چیف جسٹس امرتا بندیال صاحب کی پاؤں میں پڑی ہے۔ اور جس عمران خان کو کہتے تھے کہ عمران خان کون ہے، عمران خان تو ختم ہو گیا، عمران خان تو اب اس کھیل سے بالکل اس کو اٹھا کے پھینک دیا گیا ہے، آج اس عمران خان سے گارنٹیاں مانگ رہے ہیں۔ تو آج ہیرو کون ہوا؟ عمران خان ہوا یا امرتا بندیال صاحب ہوئے یا عوام پاکستان ہوئی؟ یہ تو زیرو ہو گئے۔ اور ان کے جو سہولت کار تھے وہ بھی کہتے ہیں جی کہ اٹارنی جنرل نے یہ نقطہ اٹھایا، چیف جسٹس نے کہا، لیکن سیاست کی نظر ہو گیا۔ فاروق نائک بھی چاہتے تھے لیکن بائیکاٹ ہو گیا۔ اخبار کے مطابق پیپلز پارٹی کے لیڈر بھی مذاکرات کو سراہتے ہیں، مسلم لیگ نون نے بھی مذاکرات کی تجویز کو سراہا ہے۔ فاروق نائک نے کہا کہ حکومتی سیاسی اتحاد کا مشترکہ موقف ہے کہ 90 دن میں انتخابات کا وقت گزر چکا ہے۔ عدالت 2 مرتبہ 90 دن سے آگے تاریخ بڑھا چکی ہے۔ سیاسی جماعتیں پہلے ہی ایک ساتھ انتخابات پر کام شروع کر چکی ہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ بلاول زرداری نے فضل الرحمان سے ملاقات کی، آصف زرداری بھی اتحادیوں سے مشاورت کر رہے ہیں۔ عید کے فوری بعد حکومتی اتحاد کے اندر سیاسی ڈائیلاگ کریں گے، پھر پی ٹی آئی سے پھر مذاکرات کریں گے تاکہ ہجانی کیفیت کا خاتمہ ہو۔ فاروق نائک نے کہا کہ ہماری کوشش ہوگی کہ ان مذاکرات سے سیاسی اتفاق کی رائے پیدا ہو، الیکشن جتنی جلدی ممکن ہو ایک ہی دن ہونے چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ عام انتخابات ایک دن میں ہوں تو بہت بہتر ہوگا۔ حکومتی جماعتوں کا پہلے بھی یہی موقف تھا کہ ایک ساتھ انتخابات ہونے چاہیے کیونکہ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں 90 دن کا وقت گزر چکا ہے۔ فاروق نائک کا کہنا تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ کسی ادارے کی مداخلت کے بغیر الیکشن ہونے چاہیے۔ سعد رفیق نے کہا کہ ہم قیادت کے مشورے کے بعد آپ کے سامنے آئے ہیں، ملک میں انتشار اور اضطراب نہیں ہونا چاہیے، یقین رکھتے ہیں کہ ایک ہی دن الیکشن ہونے چاہیے، ہم مقابلے پر نہیں مکالمے پر یقین رکھتے ہیں۔ اور چیف جسٹس نے ریمارک کیا کہ کچھ سوشل میڈیا کا بھی کردار ہے کیونکہ نون لیگ کا جو سوشل میڈیا جس طریقے سے کر رہا تھا، مسلم لیگ نون کے رہنما ایاز صادق نے بی این پی مینگل کی نمائندگی کی۔ ان کا کہنا تھا سیاست اپنی جگہ مگر سب آج اکٹھے ہیں، یہ اچھی بات ہے۔ طارق بشیر چیمہ نے کہا کہ مجھے چودھری شجاعت نے بھیجا، ہم بھی چاہتے ہیں کہ ایک دن الیکشن ہونا چاہیے، اور انہوں نے کہا کہ آپ فیصلے کریں گے تو اس پر تنقید ہو سکتی ہے لیکن پارلیمنٹ فیصلے کرے گی تو پھر سب کے لیے بہتر ہے۔ قمر زمان نے کہا کہ عدالت کے سامنے موقف اپنایا کہ ہماری جماعت کی کوشش تھی کہ اس ہجان کو ختم کیا جائے، پہلے ہم اپنے پارٹی اور پھر اتحاد میں شامل قیادت سے ملے جبکہ کل اپوزیشن رہنماؤں سے ملاقات کی گئی۔ متحدہ قومی موومنٹ کی جانب سے صابر قائم خانی پیش ہوئے اور انہوں نے کہا کہ مسائل کا حل بات چیت سے نکالا جائے۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ پارٹی کا نقطہ نظر پیش کر چکا ہوں، ایک سیاسی پہلو ہے اور دوسرا قانونی اور آئینی۔ آئین 90 روز کے اندر انتخابات کرانے کے حوالے سے واضح ہے، کسی کی خواہش کا نہیں، آئین کا تابع ہوں۔ ان کا کہنا تھا کہ سپریم کورٹ نے انتخابات کے حوالے سے فیصلہ دیا لیکن عدالتی فیصلے پر عمل درآمد میں رکاوٹیں کھڑی کی گئیں، عدالت نے بردباری اور تحمل کا مظاہرہ کیا اور آئین کا تحفظ کیا۔ شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ تلخی کی بجائے آگے بڑھنے کے لیے آئے ہیں، سیاسی قوتوں نے مل کر ملک کو دلدل سے نکالنا ہے جس کا آئینی اور جمہوری راستہ انتخابات ہی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے تو انتخابات ہونے چاہیے۔ مسلم لیگ نون کی قیادت نے کہا کہ الیکشن چاہتے ہیں تو اسمبلیاں تحلیل کر دیں، قومی اسمبلی تحلیل کر دی جائے گی، ہم نے اپنی اسمبلیاں تحلیل کی۔ اپنی حکومت چھوڑنا آسان نہیں تھا، حکومت ختم ہونے کے بعد جو ہوا سب کے سامنے ہے، مسلم لیگ نون اسمبلیاں تحلیل ہونے کے فیصلے سے مکر گئی۔ عدالت کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ نے 17 اپریل تک وسائل فراہم کرنے کا حکم دیا تھا لیکن یہ ٹس سے مس نہ ہوئے۔ شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ ملک کو پارلیمانی قراردادوں سے یہ چلانا چاہتے ہیں، ہم نہ انتشار چاہتے ہیں نہ آئین سے انحراف، مذاکرات کے حامی ہیں جو آئین کے اندر رہتے ہوئے کیا جائے۔ پیپلز پارٹی کے قمر زمان قائرہ نے شاہ محمود قریشی کو ٹوکتے ہوئے کہا کہ تلخ باتیں یہاں کرنا بہتر نہیں ہے، جواب الجواب بھی دے سکتے ہیں۔ خواجہ سعد رفیق نے کہا اس عدلیہ کو ڈیبیٹنگ کلب نہیں بنانا چاہتے، مل کر بیٹھیں گے تو سوال و جواب ہوں گے، ہم ایک دن بھی آئینی مدت سے زیادہ حکومت میں بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اگر باتیں اور مکالمہ شروع ہوگا تو وہ لمبا ہوگا۔ عدالت نے کہا، چیف جسٹس امرتا بندیال صاحب نے کہا کہ ہم ان ساری چیزوں کو دیکھ رہے ہیں اور ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ چیزیں آئین اور قانون کے مطابق ہوں، ہمارا اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے 14 مئی کا فیصلہ اس وجہ سے دیا کہ چونکہ جو سارے معاملات تھے وہ ہو چکے تھے اور سپریم کورٹ آف پاکستان اس معاملے کو آگے لے کے نہیں جانا چاہتی تھی، سپریم کورٹ کسی بھی صورت میں جو معاملات ہیں ان کو خراب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ عدالت نے یہ بھی کہا، سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا کہ الیکشن کمیشن کا جو فیصلہ تھا وہ غلط تھا، الیکشن کمیشن کے پاس کوئی اختیار نہیں تھا۔ شیخ رشید نے روشن پر آ کر کہا کہ سب سے پرانا سیاسی ورکر ہوں، ساری قوم سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑی ہے، عدالت کا فیصلہ پوری قوم کا فیصلہ ہوگا، یہ نہ ہو مذاکرات میں چھوٹی بھی عید گزر جائے اور بڑی عید بھی گزر جائے، ساری قوم آپ کو سلام پیش کرتی ہے لیکن
ان کو ہر صورت میں ہمیں دیکھنا ہوگا۔ سراج الحق کی جانب سے جب گفتگو کی گئی تو سراج الحق کا یہ کہنا تھا کہ جی ہمیں اس معاملے کو آئین کی طرف بڑھنا چاہیے، اس وقت ملک کے حالات ایسے ہیں اور دونوں طرف سے وہ اپنی اپنی انتہا پہ ہیں، کچھ ان کو واپس آنا ہوگا، کچھ ان کو آگے بڑھنا ہوگا، مذاکرات ہونے چاہیے، بہتر ہونی چاہیے چیزیں۔ میری رائے یہ ہے کہ جی ابھی گندم کی کٹائی ہے، پھر بڑی عید آ جائے گی تو بڑی عید کے بعد جولائی میں انتخابات ہو سکتے ہیں، یہ رائے دی جو سراج الحق نے۔ جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے کہا دیکھیں الیکشن کمیشن شیڈول تبدیل کر سکتا ہے، تاریخ تبدیل نہیں کر سکتا، تاریخ تبدیل صرف سپریم کورٹ کر سکتی ہے۔ پہلی بات، اس کا مطلب یہ ہوا کہ سپریم کورٹ ہی تاریخ مقرر کرے گی۔ اگر تمام سیاسی جماعتیں ایک پلیٹ فارم پر آ جاتی ہیں، تمام سیاسی جماعتیں اپنی اپنی رائے دے دیتی ہیں کہ جی، اور سپریم کورٹ آف پاکستان ان کو ایسے نہیں چھوڑے گی، سپریم کورٹ شہباز شریف کا بھی بیان حلفی لے گی، تمام سیاسی جماعتوں کا بیان حلفی لے گی، جو اس بیان حلفی سے پھر پیچھے ہٹیں گے وہ پھر تا حیات نااہل ہوں گے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان خود الیکشن کی تاریخ مقرر کرے گی، سپریم کورٹ ان کے اوپر نہیں چھوڑنے جا رہی، یہ بات آپ یاد رکھیے۔ عمران خان کا پہلے دن سے یہ موقف ہے کہ انتخابات ہونے چاہیے اور ایک ساتھ ہونے چاہیے۔ عمران خان کا پہلے دن سے یہ موقف ہے کہ آپ انتخابات کے حوالے سے ہمارے ساتھ مذاکرات کے لیے آئیں، ہم مذاکرات کے لیے، انتخابات کے لیے ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ ہر چیز عمران خان نے کہا کہ پہلے انتخابات کی بات اور باقی چیزیں۔ اچھا، انٹرم سیٹ اپ کیا ہوگا، نگران سیٹ اپ کیا ہوگا، اگر 2.5 مہینے یا 2 مہینے آگے چلا جاتا ہے تو وہ بھی سپریم کورٹ ڈیسائیڈ کرے گی، جو اس کے اختیارات ہوں گے نگران سیٹ اپ کے وہ بھی سپریم کورٹ ڈیسائیڈ کرے گی، اور جو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے وہ ساری چیزیں بھی سپریم کورٹ آف پاکستان اپنے فیصلے میں لکھے گی کہ نگران حکومت کیا کیا کر سکتی ہے۔ اور اہم چیز یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان ہی تاریخ دے گی۔ جسٹس منیب اختر نے کہا کہ ایک بات یاد رکھیے گا، ہم 14 مئی کے فیصلے سے پیچھے نہیں ہٹ رہے، 14 مئی کا فیصلہ تھا اور یہ برقرار رہے گا۔ اب آپ کے پاس ہے کہ آپ کسی ایک اگر پوائنٹ پر آ جائیں تو یہ صرف ہمارے پاس اختیار ہے۔ الیکشن کمیشن شیڈول تو تبدیل کر سکتا ہے لیکن الیکشن کمیشن تاریخ نہیں دے سکتا، تاریخ سپریم کورٹ کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے پہلے کہا کہ 1.5 گھنٹے میں آپ آج، اچھا ان کی کوشش یہ ہے کہ جی عید کے بعد ہم مذاکرات شروع کریں گے، وہ شروع ہوتے 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 2 مہینے مذاکرات میں۔ سپریم کورٹ اس معاملے میں کسی صورت، سپریم کورٹ نے کہا آرٹیکل 224 اور 112 بہت کلیئر ہے، ہم نے 254 کے تحت جو گنجائش نکالی تھی یہ مزید گنجائش نہیں نکلے گی۔ سپریم کورٹ نے کہا آپ آج ہی اپنے مذاکرات کریں، آج ہی کسی پوائنٹ پر پہنچیں، تو انہوں نے کہا جی 1.5 گھنٹہ تو بہت تھوڑا ہے، تو سپریم کورٹ نے کہا کہ 4 بجے تک آپ تمام جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ اٹارنی جنرل کو اپنا اپنا موقف پیش کروا دیں، آپ کو اب آنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ سب کو سن لیا ہے، اب ہم چاہتے ہیں کہ آپ اپنا موقف دے دیں، تاریخ سپریم کورٹ آف پاکستان ہی دے گی۔ اب سپریم کورٹ آف پاکستان میں اگر تو یہ کسی پوائنٹ پر آ جاتے ہیں، اور یہ کبھی نہیں، یہ جولائی میں ان کو عمر عطا بندیال کے ہوتے ہوئے اور عارف علوی کے ہوتے ہوئے الیکشن موت نظر آ رہی ہے، اور یہ بات یہ کھل کر کہہ چکے ہیں۔ اگر یہ جولائی کی طرف نہیں آتے تو الیکشن 14 مئی کو ہوگا، اگر معاملہ جون جولائی میں جاتا ہے تو تمام انتخابات ہوں گے، نگران سیٹ اپ کو بھی سپریم کورٹ خود دیکھے گی، انتخابات کے معاملے کو بھی خود دیکھے گی جیسے ضمنی الیکشن میں دیکھا تھا، اور جو عمران خان کے ساتھ ہونے والی زیادتیاں ان کو بھی دیکھے گی، یہ ساری چیزیں سپریم کورٹ دیکھے گی۔ اب معاملہ صرف یہ ہے کہ آج 4 بجے تک سپریم کورٹ آف پاکستان نے تمام سیاسی جماعتوں سے تفصیلات طلب کر لی ہیں، جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔